warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, जो फोकस था पीडीएम गवर्नमेंट का राइट फ्रॉम द डे वन, वो कहाँ ये जा रहा था, और मरीम नवाज शरीफ ने उसको मज़ीद तक़वियत दी उस सोच को, उन तबसरों को, जिसमें कहा यह जा रहा था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाएगी, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी लेजिस्लेशंस की जाएं असेंबली के फ्लोर से या कोर्ट को यूज़ करते हुए, जो भी रूट लिया जाए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो नवाज़ शरीफ को पहुँचे। नवाज़ शरीफ को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस आएँ, कंटेस्ट कर सकें इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और अब जबकि इस गवर्नमेंट के जाने में टाइम बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक नाउ वाज द टाइम, बिकॉज जो शहबाज शरीफ कैंप के ऊपर नवाज शरीफ कैंप का सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो ये था कि ख़ुद अपने ख़ानदान को तो शहबाज शरीफ ने एग्जोनरेट करा लिया है नैब में, हर जगह नैब अमेंडमेंट बिल के ज़रिए से भी तकरीबन सारे केसेस जो शहबाज शरीफ फैमिली पे थे, उनके बेटों पे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। दे हैव अ क्लीन चिट नाउ। अगर कुछ नहीं किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से, तो वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के लिए नहीं किया गया, और उस लेजिस्लेशन के लिए जो एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी नवाज शरीफ कैंप में, उसी को फोर्सी करते हुए डार साहब को भेजा गया था। मिफ्ता साहब को हटा के डार साहब को वहाँ पे बिठाया गया था, सिर्फ फाइनेंशियल मनूवरिंग के लिए नहीं, बल्कि असर्ट करने के लिए ऑन द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट कि यहाँ पे जो ज़ोर चलेगा, जो बात चलेगी, वो नवाज शरीफ की चलेगी। और बिलाखिर आज उसके समरात सामने आ गए हैं। ये ख़बर थोड़ी सी तवील है, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से गौर से पढ़ लेंगे और सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आने वाला पॉलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान का कैसा होगा। ताहयात ना अहली ख़त्म, नवाज शरीफ का रास्ता अब बिल्कुल साफ़ है, और सदर से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है। डिटेल में अगर पढ़ के आपको सुनाऊँ तो वो ये है कि सेनेट में चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, उसमें वज़ीर ममलिकत शहादत अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर ममलिकत से वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन नया स्केड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, और इलेक्शन प्रोग्राम में जब चाहेगा तरमीम भी कर सकेगा। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज़ न्यूज़ कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जो सदर के पास इख्तियार था डेट देने का, वो वापस ले लिया है, और बिल्कुल एक ऑटोनमस इदारा बना दिया है इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो खुद ही स्केजुलिंग कर सके, इलेक्शंस की डेट दे सके, और ज़रूरत पड़ने पर री स्केजुलिंग भी कर सके, यानी डिले भी कर सके इलेक्शंस को। उसके अलावा जो इजलास में आर्टिकल 61F के तहत नाअहली से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया गया, जिसमें नाअहली के ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होगी, अगर कोई नाअहल होता है तो वो 5 साल के लिए होगी। बिल में कहा गया है कि आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सज़ा मुतय्यन नहीं, इसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी, यानी एक टर्म फिक्स कर दी है कि अगर किसी को सज़ा होती है तो ठीक है, वो 5 साल के लिए कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि ताहयात नाअहली हुई थी नवाज शरीफ की, सो ये उसको काउंटर करने के लिए ये बिल, ये अमेंडमेंट की गई है। इसके अलावा मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि अहलियत और नाअहली का तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है, यानी कि उन्होंने निटिग्रिटीज़ में, डिटेल में जाके चीज़ों को एड्रेस किया है, ताकि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट कल को पैदा ना हो सके। मज़ीद कहा गया कि जहां आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार या मुद्दत फराहम नहीं की गई, तो इस एक्ट में हमने उसको भी वाज़े कर दिया है। इसके अलावा तजवीज़ किया गया इस बिल में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फ़ैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फ़ैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। नवाज शरीफ और उनकी जमात
کی جانب سے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی، لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے. اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ مریم نواز شریف ہر پریسر میں اور ہر جلسے میں یہ بات کہتی رہی ہیں کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئے گا اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں ہوگی تب تک الیکشن بھی نہیں ہوں گے. سو بیسکلی وٹ ایور شی واز ایزرٹنگ دیٹ واز ٹرو. اور آج ہم نے اس کی پریکٹیکل شکل دیکھی کہ آخرکار وہ بل منظور کر لیا گیا جس کے تحت نواز شریف کی جو نااہلی ہے 5 سال تک اس کو لمیٹڈ کر دیا جائے گا. اس میں کچھ کویسچنز ہیں میرے مائنڈ میں جو کہ ابھی اس کے اوپر کیونکہ لیگل مائنڈز کی ابھی اوپینین اتنے نہیں آئے، تو وہ 2-3 سوال یہ ہیں کہ ایک تو کہا یہ جا رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس طرح کی امینڈمنٹ صرف 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس طریقے کی سزا کو اور ان چیزوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے یا چینج کیا جا سکتا ہے، ایک بل کے ذریعے سے نہیں. لیکن بہرحال اس گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے اور ابھی تک اس گورنمنٹ میں اس طرح کی اپوزیشن بھی ہم نے نہیں دیکھی جو کھڑے ہو کے ایسے کویسچنز ریز کر سکے. سو فار ناؤ آئی ڈونٹ نو کہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ بل آج منظور ہوا ہے تو کیا یہ ماضی میں جا کے ریٹروسپیکٹ میں اپلائی کرے گا؟ یعنی اگر ماضی میں بھی کسی کو سزا ہوئی ہے جیسے نواز شریف کی نااہلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی یہ اپلائی کرے گا؟ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. سو ابھی جو چیزیں سامنے بالکل نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ جہانگیر ترین کی واپسی ہوگی، نواز شریف کی واپسی ہوگی اور یہ دونوں آئیڈیل کولیشن پارٹنرز بن سکتے ہیں پنجاب میں، which is a direct threat to آصف علی زرداری's dream to land back in پنجاب. سو یہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہونے جا رہا ہے. نواز شریف کو جو فیور ملی ہے اس کے جواب میں یقیناً یہ بھی کہا جائے گا جہانگیر ترین کو کہ آپ کو بھی فیور دی گئی ہے. سو ناؤ یو آر مورلی باؤنڈ ٹو سپورٹ مسلم لیگ نون ان پنجاب ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی. تو اس ایک فیصلے کے ریپل ایفیکٹس کافی دور تک نظر آئیں گے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بڑی قربتیں تھیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ وہ اب آپ کو کانفلکٹ میں چینج ہوتی نظر آئیں گی. اور آلریڈی اس کی فالٹ لائنز تو ہم نے دیکھنی شروع کر دی ہیں. پی سی بی کے چیئرمین کے لیے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے زکا اشرف کو لگانے کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور بھی کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ خبروں میں آنا شروع ہو جائیں گی. دوسرا پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ایک پبلک آفس ہولڈر کے اوپر کرپشن چارجز ثابت ہو جاتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے نکولا اسٹرجن جو کہ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر رہ چکی ہیں اور وہاں کی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی وہ صدر بھی رہ چکی ہیں، اس کی سربراہ رہ چکی ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر امبیزلمنٹ آف فنڈز آف دا پولیٹیکل پارٹی کے الزام ہیں. اس وقت نہ تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھیں نہ وہ اس وقت منسٹر تھیں، لیکن سارے انتظامات پارٹی کے ان کے پاس تھے. تو جہاں پہ بھی آپ دنیا میں کوئی اگزامپل بھی اگر اٹھا کے دیکھیں، تھوڑی سی ریسرچ کریں، اگر آپ پولیٹیشین ہیں، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی امبیزلمنٹ یا کوئی اور فار دیٹ میٹر جس طرح ٹرمپ کے اوپر ہش منی دینے کا الزام لگایا گیا ہے ایک خاتون کو، یہ الزامات جب ثابت ہو جائیں تو آپ ساری عمر پبلک آفس دوبارہ ہولڈ نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کی جو لیگیلٹی ہے، آپ کی جو موریلٹی ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، چاہے وہ مورل ہو، چاہے وہ ایتھیکل ہو یا مانیٹری ہو. تو اس کے بعد آپ ساری عمر کم از کم باقی کی دنیا میں ایسے شخص کو کسی پبلک آفس میں نہیں دیکھیں گے، الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں دیکھیں گے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ڈیموکریسی ویسٹ کی کاپی کرتے ہیں اور ہم فائدے اپنے اصول کے مطابق یہاں پر ٹوسٹ کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں چیزیں. تو اس ڈیموکریسی کے ماڈل میں یہ جو سلیکٹیو جسٹس ہے اور بہت چھوٹ ہے پولیٹیشینز کو کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور پکڑے بھی گئے ہیں تو ان کے لیے صرف 5 سال کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ ساری عمر کے لیے اس شخص کو نااہل کر دیا جائے. کوئی یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا کہ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. اف یو آر چیلنجڈ بائی دا ہائیسٹ کورٹ آف لا ان یور کنٹری اور آپ کنوکٹڈ ہیں تو پھر آپ
کس طرح دوبارہ پبلک آفس ہولڈ کر سکتے ہیں, الیکشنز لڑ سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور چائنا کی اگر میں مثال دوں, چائنیز تو بہت اسٹرکٹ رول فالو کرتے ہیں, وہ تو ڈیتھ سینٹنس میں بلیو کرتے ہیں, کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے وہاں پہ کرپشن کی ہے تو ٹھیک ہے. ڈیموکریٹک کنٹریز جو ویسٹ منسٹر ماڈل کو فالو کر رہی ہیں اس میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی, لیکن ہم تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ شخص دوبارہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہ ہو, بلکہ ہم اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے سے راستہ ہموار کر کے ان کو واپس اس راستے پر لے کر آ رہے ہیں جہاں سے انہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا, جہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے 30-35 سال میں اپنی بزنس امپائر بنائی. ان کے اوپر بے شمار آرٹیکلز لکھے گئے اور ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹس سے لے کے کیا کیا ویسٹرن جریدوں نے کہا, ہم نے تو نہیں کہا. پاناما پیپرز جو آئے وہ ہم نے تو, ہمارے جرنلسٹ تو نہیں تھے جنہوں نے ریلیز کیے تھے. اٹ واز اے جرمن انویسٹیگیشن, جوائنٹ انویسٹیگیشن بائی دا جرمن جرنلسٹ. اسی طرح جو ان کو سزا ہوئی وہ تو اقامے پہ ہوئی, وہ تو اقامہ بھی رکھے ہوئے تھے, یعنی کہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے ایک اور ایسا ٹائٹل اپنے پاس کسی اور ملک کا رکھا ہوا تھا جو کہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے. سب ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. سسٹم آپ کا ہونا چاہیے, لوگ آپ کے ہونے چاہیے, سسٹم میں انگریس ہونی چاہیے. صرف اگر پرابلم ہے تو وہ عام آدمی کے لیے ہے جن کی نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. ججز تو کیا, ان کے اپنے وکیل پیسے لے کے بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے. یہ آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر تھی. اس کے علاوہ ایز یوزول عمران خان کی جو مشکلیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بارے میں بھی سنا گیا کہ لاپتہ کر دیا گیا ہے ان کو, اور ان کے گھر والوں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست بھی جمع کرا دی ہے. میڈیا پہ مستقل ان پہ بین چل رہا ہے. لطیف کھوسا جو کہ بڑے ووکل طریقے سے الیکشنز کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اور بہت زیادہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو پروموٹ کر رہے تھے, ان کے گھر پہ بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے. ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور وہاں سے کچھ گاڑیاں انہوں نے اپنے قبضے میں لی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ نان کسٹم پیڈ ہیں. اس کے علاوہ کیسز میں بار بار چینجز آ رہی ہیں. اب توشہ خانہ کیس میں نیب نے انہیں دوبارہ عمران خان کو 21 جون کو طلب کر لیا ہے. کوئٹہ میں جو وکیل کے قتل سے ریلیٹڈ ان کے خلاف FIR تھی اور وارنٹ بھی جاری ہوئے تھے, وہاں پر اپنے وکیل کے ذریعے سے عمران خان نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا, لیکن وہاں پہ وارنٹ برقرار رکھے گئے ہیں, ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. ساتھ ساتھ لاہور, اسلام آباد میں اب آپ کوئٹہ کا بھی اضافہ کر لیں کہ عمران خان کو عدالتوں کے چکر وہاں کے بھی لگانے پڑیں گے. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب نے بشرا بی بی کا اسٹیٹس گواہ سے بدل کر ملزمہ کا کر دیا ہے. اب 22 جون کو وہ بطور ایکیوزڈ پیش ہوں گی. سابقہ نوٹسز میں انہیں پہلے بطور گواہ بلایا جاتا رہا ہے. اس کے علاوہ سہیل وڑائچ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلی دنیا کی سیاست نہ کریں, تیسری دنیا کی سیاست کریں. یہاں قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. مقبولیت عمران خان کو اقتدار نہیں دے سکتی. عمران خان کو مجبور ہو کر پارٹی کسی اور کے حوالے کرنا پڑے گی. میرے خیال ہے یہ وہ لیگ آف جرنلسٹ ہیں جو ہمیشہ بڑے فور فرنٹ پہ ہو کے جمہوریت کے لیے شور مچاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو بھی آج یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ چلتی ہے, تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ اصل میں کس چیز میں بلیو کرتے ہیں. بیکاز انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے یا کرتا آیا ہے فار دیٹ میٹر, اس میں آج آپ کو مہنگائی پہ بات کرتے ہوئے وہ نہیں نظر آئیں گے جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس میں مستقل پالیٹکس ہو رہی ہے. ڈاٹ صاحب کو چیلنج کرتا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن وین اٹ کمز ٹو عمران خان, کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی کریک ڈاؤن جاری ہے, تو اس طرح کے جو مشورے ہیں جیسے یہ دے رہے ہیں کہ قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, تو اگر وہ یہ خود بات کرتے ہیں جب عمران خان کہ میں تو رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا, تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سو ڈبل اسٹینڈرڈس آف آر انٹیلیجنشیا آئی وڈ سے,
that also continues in these unfavorable times. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی نے آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا اشارہ کیا ہے. شہباز شریف نے آج کافی باتیں سنائیں ان کو, تو میرے خیال ہے اٹ واز ہائی ٹائم. وہ ناراض تو کچھ پہلے سے ہی تھے, لیکن اٹ واز ہائی ٹائم کہ شاید وہ یہ بات کہہ ہی دیتے. اپنی جماعت سے وہ تب بھی ناراض تھے جب وہ جیل میں تھے, لیکن بہرحال جب وہ باہر نکلے پی ٹی آئی کے دور میں تو مریم نواز نے ان کو اپروچ کیا اور ان کو انگیج بھی کیا. لیکن اس کے بعد سے اب تک وہ اتنے متحرک مسلم لیگ نون میں نظر نہیں آئے, بیکاز آبویسلی ون فیلز کہ یہاں پہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے مستقل, اس میں سعد رفیق کا یہ کہنا کہ چیچک زدہ جمہوریت, اور خاقان عباسی کا بھی یہ کہنا کہ ہم اب جونیئرز کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے, لیکن نواز فیملی کا, نواز شریف کا یہ ایزرٹ کرنا کہ ان کی فیملی ہی کنٹرول کرے گی, وہی سربراہ ہے اور اصل وارث ہے مسلم لیگ نون کی. تو یہ کانفلکٹس ایک حد تک ہی چلتے ہیں. اور پھر میرا خیال ہے جب ایسے پولیٹیشنز جن کا قد چودھری نثار جیسا ہو یا شاہد خاقان عباسی جیسا ہو یا مفتاح اسماعیل جیسا ہو, جب فار اے ویری لانگ ٹائم یہ ایک فیملی کو سرو کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہ عزت اور مرتبہ ملے جو کہ فیملی میں ہی صرف دیا جاتا ہے اور وہ انہیں نہیں ملتا, تو پھر مایوس ہو کے یہ لوگ باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں. بٹ اس میں انفارچونیٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے بھی صرف فیملی کو سرو کیا ہوتا ہے, اپنے حلقوں کو نہیں سرو کیا ہوتا, لوگوں کو نہیں سرو کیا ہوتا, تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ رہنے کے بھی قابل نہیں ہوتے, یہ الیکٹیبلز بھی نہیں بن پاتے. دس از وائی یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہے پارٹیز میں ایک شخص کی یا ایک خاندان کی, اس کو بہت ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک ایسا میکنزم ود ان پارٹیز, انٹرا پارٹی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے جو بہت ڈیموکریٹک ہو, جس میں سب کی سے ہو, تبھی جا کے ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کے بعد اس کی اولاد اور پھر اس کی اولاد کے بعد اس کی اولاد. سو وی آر آلریڈی وٹنسنگ کہ مریم نواز طریقے سے وقتاً فوقتاً جنید صفدر کو لانچ کرتی رہتی ہیں پبلک آئی میں سافٹ طریقے سے, جس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ ادھر حمزہ شریف ہیں, ادھر مریم نواز ہیں, اور اس کے بعد جنید صفدر ہی مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے. بہرحال مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی دونوں ہی آج نظر نہیں آئے. جہاں جو مسلم لیگ نون کا آج نام نہاد الیکشن ہوا ہے اس میں دونوں نے شرکت نہیں کی, اور پارٹی کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کے لیے کسی عہدے کا اعلان بھی نہیں کیا گیا, بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا, بلکہ رادر جو باتیں کی گئیں وہ ان اے وے ان کو ہی کہی گئیں کہ جو کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا یا ڈار صاحب کے کمر میں خنجر گھونپ رہا ہے, بیک سٹیبنگ کر رہا ہے, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہم بہت عرصے سے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ, میڈیا پہ. تو یہ ان کو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو ڈار صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جو شہباز شریف نواز شریف فیملی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے علاوہ نون لیگ کے الیکشنز میں آج مریم نواز اور شہباز شریف نے اسحاق ڈار کی بے شمار تعریفیں کی, ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان پر اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک عجیب بات کی مریم نواز نے, انہوں نے کہا مسلم لیگ نون میں اگر کوئی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا تو وہ چاہے کسی کا بھائی ہے, بہن ہے یا بیٹی ہے, اسے عہدہ نہیں دیا جائے گا. اور خود وہ بلا مقابلہ چیف آرگنائزر منتخب ہو گئیں. تو سیلف کانٹرڈکٹری, پتہ نہیں وہ شاید بولتے ہوئے جو بھی ان کو تقریر لکھ کے دیتا ہے وہ پڑھتی نہیں ہے اس کو پہلے, تھوڑا سا اگر غور کر لیں تو وہ جو کہہ رہی ہیں وہی کر بھی رہی تھیں اس وقت. خود بیٹی ہونے کے ناطے وہ بلا مقابلہ, یعنی کہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا ان کو چیلنج کرنے کے لیے, وہ بلا مقابلہ چیف آرگنائزر منتخب ہو گئیں. تو یہ کہانی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی, جس سے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا political future کیسا ہوگا. So we are looking at the scenario where Nawaz Sharif is coming back once again, 35 years plus history in Pakistani politics, 3 times prime minister, yet he is not done with it. He wants to be back into power. اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا ملک ہے, یہ صرف پلیٹیچیوڈ ہوتا ہے. نوجوانوں کا ملک ہوتا تو ابھی ہم ایک 3rd جنریشن میں دوبارہ سے وہی باتیں نہ سن رہے ہوتے جو ہم نے 80s میں سنی ہیں. اس کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مستقل IMF کو لے کے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا فیس آف اٹ آج ایک دفعہ پھر میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ایوری تھنگ از کلیئر آؤٹ ان دی اوپن, آپ کیوں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. چین کو ادا کیا گیا $1 ارب قرض آج یا پیر تک واپس مل جائے گا,
اور IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، وہ پھر بھی ہم سے خوش نہیں ہیں، اور ساتھ ہی دوبارہ کہا کہ یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہیں اصل میں IMF جو ہمیں قرضہ نہیں دے رہا. تو یہ جو فلپ فلاپنگ ہے اس کے اوپر تو اب بات کرنا بھی میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز وی آل نو کہ اٹس این آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ اینڈ دے ایکچولی ڈونٹ کیئر کہ آنے والے وقت میں جو نیا سیٹ اپ آئے گا یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ ملک کو کیسے چلائے گی. یہ فگر فاجنگ کے بادشاہ ہیں، ان کو اسی چیز پہ ایوارڈ دیا جانا چاہیے کہ کس طرح ڈریگ کر کے سلسلہ چلاتے رہتے ہیں اور مارکیٹ میں انٹرونشن کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ مانتے بھی نہیں ہیں. سو دس از اٹ فار ٹوڈے. دیکھنا یہ ہے کہ اب جو لاء کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس سارے سینیریو پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ آج بل پاس ہو گیا ہے تو کیا اس بل کو اپلیکیبل سمجھنا چاہیے فرام 2017 جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف ایک دفعہ پھر الیکٹورل پالیٹکس میں واپس آ رہے ہیں؟ اگر ایسا صحیح ہے تو پھر ابھی ان کو اعلان کر دینا چاہیے وہ کب واپس آ رہے ہیں، وہ آئیں اور لیڈ کریں اور لیٹ سی کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں دوبارہ. پنجاب میں دوبارہ ان کا ڈنکا بجتا ہے کہ نہیں بجتا. اور تحریک انصاف کا فیوچر آف کورس بڑا بلیک ہے. پنجاب میں ان کو سخت ڈینٹ پڑا ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو لوگ PTI کے فیس تھے وہ چاہے کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں ووٹ ان کو نہیں ملے گا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب ووٹ نہیں ملے گا تو جتنا مرضی ٹرن آؤٹ ہو، وہ جیسے مرضی الیکٹ ہو کے اسمبلیز میں پہنچیں، ایک دفعہ پہنچ جائیں گی تو پھر 5 سال کے لیے تو وہ پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر ہی لیں گے. ہاں، یہ کہنا کہ ملک کی اکانومی کس طرف جائے گی، ملک کی پالیٹکس کس طرف جائیں گی، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں صرف پاور پالیٹکس نظر آ رہی ہیں اور کچھ نہیں. I'll see you tomorrow.